बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ईरान ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि हमीयत और गैरत वाली कौम तो ये होती है। ना इस बात का डर है कि ताकतवरों के हाथ में हमारी जान है, ना इस बात का खौफ है कि हमारा वेंटिलेटर किसी के हाथ में है, ना इस बात का खौफ है कि मुआशी पाबंदियाँ लग गई तो क्या होगा। ना बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, ना बड़ी बड़ी अयाशी है, ना अयाशी जाने का डर है। बड़े बड़े जर्नैल आपने देखा कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो छोटे छोटे घरों में मुकीम हैं। न बड़ी ख्वाहिशें हैं, न बड़ी अयाशी है, और न बड़े नुकसान का डर है। इसीलिए आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और अमेरिका को वो कुछ कह देते हैं जिसकी दुनिया तवक्को ही नहीं कर रही होती है। अब आप देखिए कि सुपर पावर अमेरिका जो इस बात पर खुश है कि हमने सीज़ फायर कराया है, और अमेरिका इस बात पर बड़ा खुश है कि हमने जनाब कमाल कर दिया है और ईरान की जो तनसीबात हैं वो तबाह कर दी हैं। वैसे तो आज इस पर आर्टिकल छपे हुए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, मैं आज सुबह में देख रहा था कि जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने वो ही अप्लाई किया ज़ेर ज़मीन जो तनसीबात हैं उसको तबाह करने के लिए, जो दुनिया में वाहिद ऑप्शन था, B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए और उन बमों के ज़रिए जिसके ज़रिए वो कंक्रीट के अंदर तक शिगाफ कर सकते हैं या पहाड़ों के अंदर तक शिगाफ कर सकते हैं। वाहिद ऑप्शन वही अमेरिका के पास, लेकिन वो भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकता जितनी गहराई तक जो है वो ईरान की ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसलिए ईरान का नुकसान नहीं हुआ। अब ये दुनिया ऐसा ऐसा इस पर यकीन करती चली जा रही है कि जो तनसीबात हैं वो तबाह नहीं हुई हैं। अब क्या हुआ है कि ईरान ने जो IAEA के चीफ हैं राफेल ग्रोसी, उन्हें अपने मुल्क में दौरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कहा है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, ईरान में आप नहीं आ सकते, आप यहाँ पर आकर एटमी तनसीबात का जायज़ा नहीं ले सकते। साफ इनकार कर दिया। इनकार का मतलब क्या होता है? जो करना है कर लो। इनकार का मतलब होता है बम मारने मार दो, जो तुम कर सकते थे वो कर लिया है, और एटमी हमारी तनसीबात तबाह नहीं कर सके तो फिर हमें किस बात का डर है। यानी ये एक्सप्रेशन बेसिकली यूं है कि अमेरिका के पास जो दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार था कि वो 18 मीटर तक ज़मीन में जा सकता था, और शायद इनकी तनसीबात इससे भी ज़्यादा ज़मीन में गहरी हैं। अमेरिका अपने उस सबसे सोफिस्टिकेटेड हथियार से अगर एटमी तनसीबात तबाह नहीं कर सकता तो फिर जाओ जो करना है कर लो। तो ये साफ, और पाबंदियां तो पहले लगा चुके हो तो लगा लो, और पाबंदियां लगा लो। हमने पाबंदियों के साथ जीना सीख लिया है। तो ईरान ने IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी को एटमी तनसीबात के दौरे पर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, पाबंदी लगा दी है कि वो नहीं आ सकता। और दिलचस्प बात की है, कहा है कि जो मालूमात हमने इससे पहले IAEA को दी थी ऑफिशियली, वो इजराइल के ज़रिए मंजर-ए-आम पर आ गई। ये ईरानी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। यानी वो ये कहते हैं कि हमने आप पर एतमाद करके आपको मालूमात दी कि हम कितनी यूरेनियम अफजूदा कर रहे हैं, क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं, और आपने ये सारी मालूमात जाके इजराइल को दे दी। यानी इजराइल का, अमेरिका का और IAEA का और यूनाइटेड नेशंस का इनका गठजोड़ है। आपको एक चीज़ बताते हैं, वो उधर से पता चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पर एतमाद नहीं किया जा सकता, आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती, तो जाइए घर बैठिए। फिर कहा गया है कि IAEA को निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। जो पहले कैमरे लगाकर चले गए थे कि मॉनिटर करते रहें, कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं है, जो करना है कर लो। और जो इराक़ची हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा है कि ग्रोसी का दौरा बदनीयती पर मबनी है। जो दौरा करना चाह रहे हैं ये बदनीयती पर मबनी है, इसलिए हम इस दौरे की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये होती है कौम। देखिए, न इस बात का डर है कि हमें कोई ख़त्म कर देगा, न इस बात का डर है कि हम पर पाबंदियां लग जाएंगी, न इस बात का डर है कि हमारा वेंटिलेटर किसी के हाथ में है, बल्कि एक ही बात की फ़िक्र है कि हम खुद मुख्तार कौम हैं, हम हमीयत और गैरत वाले लोग हैं, हम किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी को अपने फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं देंगे, लड़ेंगे, मर जाएंगे, हथियार नहीं डालेंगे। तो ये ईरान ने साबित किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल यह है कि आज अखबारों में ख़बरें लगी और हुकूमत इतना खुश है कि जी चाइना के बैंकों से $3.7 अरब के कर्ज़ों का मुआहिदा हो गया है, और इसकी कल एक किस्त आ भी जाएगी। और उसके नतीजे में होगा क्या कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $12.4 अरब के हो जाएंगे। वाह! कर्ज़े लेकर $3.7 अरब के कर्ज़े लेकर चाइना के बैंकों से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $12.4 अरब हो जाएंगे। तो इसी बात पर हम खुश हैं। कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो हम अपने कर्ज़ और इस पर इतना खुश होते हैं। आपको याद होगा कि जब सैलाब आया था पाकिस्तान में,
اس وقت بھی دوست ممالک کے دورے پر گئے، شہباز شریف صاحب، ساتھ میں مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، باقی کیبنٹ کے لوگ تھے. آ کے اتنا سیلیبریٹ کیا گیا کہ اتنے ارب ڈالر کے وعدے ہو گئے جناب پاکستان سے، 9 ارب ڈالر کے وعدے ہو گئے. آیا اس میں سے ٹکا بھی نہیں، لیکن 9 ارب ڈالر کے پاکستان سے وعدے ہو گئے جی قرضے کے. تو یہ ہم مقروض یعنی قرضہ لے کر خوشی منانے والی قوم بن کے رہ گئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی احساس زیاں بھی نہیں ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں. حمیت اور غیرت ختم ہو گئی ہے اور قرضوں پر خوش ہے. یہ اس ملک کا، اس قوم کا حال کر دیا گیا ہے اور اس پر خوش بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کسی بھی قوم کے لیے جو عدالتیں ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ جملہ کہ اگر میرے ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر میرے ملک کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ مشہور و معروف جملہ. اب دیکھیں کیا ہوا. وہ ابھی 19 جون کو ایک فیصلہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی سے متعلق، اور سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ تبادلہ درست ہے، سینیورٹی کا فیصلہ صدر پاکستان خود کریں. میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل، جس نے یہ سارا کھیل رچایا 26ویں ترمیم کے ذریعے، اسی کو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ ہی سینیورٹی کا تعین کر دیجئے. صدر پاکستان کے پاس آصف زرداری کے پاس بھیج دیا، اور اگر 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ متوقع ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ سینیورٹی لسٹ کا تعین کر دیں. کیوں 48 گھنٹے میں کر دیں؟ کیونکہ یکم جولائی کو جو کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن، اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کا فیصلہ ہونا ہے. تو جب سینیورٹی کا تعین صدر پاکستان کر دیں گے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیصلہ کیا ہوگا. صدر پاکستان 48 گھنٹے میں اس کی سینیورٹی کا تعین کریں گے اور اس میں کہیں گے کہ جی جو جب نئی عدالت میں آیا ہے تو وہاں سے سینئر موسٹ ہو جائے گا، یعنی سرفراز ڈوگر کو سینئر موسٹ کر دیں گے اور جوڈیشل کمیشن سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس بنا دے گی. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں خبر، 2 دن بعد آپ کو ٹی وی پہ آپ نے کیا سننے کی زحمت کرنی ہے میں بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ ہونے جا رہا ہے. اب کیا ہوا ہے جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. وہ جو 5 ججز جنہوں نے بنیادی طور پر اس کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل ڈال دی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، معاملات صدر کو بھیجنے کا حکم کالعدم کیا جائے اور ججز کا تبادلہ آئین کے برخلاف قرار دیا جائے. منیر ملک صاحب یہ درخواست لے کر ان 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی طرف سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. 19 جون کا فیصلہ معطل کیا جائے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ پہلی مرتبہ اٹھا تھا تو اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں معاملے میں کہا تھا کہ ہاں، انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ معاملہ تبادلے کو تو میں درست سمجھتا ہوں لیکن سینیورٹی کا معاملہ بہرحال میرے پاس آئے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پر مجھے ڈاؤٹس ہیں. یہ انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا. لیکن اب کیا کیا ہے؟ اب یہ معاملہ واپس بھیج دیا ہے جی صدر پاکستان کا جائزہ لیں. کیوں بھائی صدر پاکستان کیوں لیں؟ عدالت آپ ہیں، عدالت کے پاس آیا فیصلہ سنیں. اب جو انٹرا کورٹ اپیل گئی ہے اس میں ممکنہ طور پر جو بینچ ہے وہ کون 6 رکنی بینچ کون سنے گا؟ اس میں جناب حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، دی ون اینڈ اونلی جسٹس مسرت ہلالی، لائق ترین جج پاکستان کی، سپریم کورٹ کی نہیں، سپریم کورٹ کی ہسٹری کی لائق ترین جج جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس ہاشم کاکڑ جنہوں نے ابھی بھی فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں والا، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس علی باقر نجوی جو یہ بھی شامل تھے اس بینچ میں. تو آپ کو بینچ دیکھ کے اندازہ نہیں ہو رہا فیصلہ کیا آئے گا. تو جناب جب کسی ملک کی عدالتیں اس طرح کی کر دی جائیں، ڈنگ نکال دیا جائے، کرنٹ ختم کر دیا جائے، آزادی چھین لی جائے، آزاد حیثیت کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ان کی کمزوریاں، ان کے ویک پوائنٹس ان کو دکھا دکھا کے ان سے فیصلے کرائے جاتے رہیں، ان کی کرپشن کی فائلیں ان کو دکھا دکھا کر ان سے فیصلے کرائے جاتے رہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ریفرنسز سے ڈرا ڈرا کے فیصلے کرائے جاتے رہیں، تو پھر ملک کا یہی حال ہو جاتا ہے جو اس وقت ہمارا ہو چکا ہے.
خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ الگ پارٹی بنا کر حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں گے. یہ پریڈکشن وہ کر رہے ہیں. کیا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کافی لوگ آزاد ہو گئے ہیں, تو وہ جو آزاد ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم کیوں نہ پارٹی بنا لیں, الگ گروپ بنا لیں, اور گروپ بنا کے وہ حکومتی اتحاد کا حصہ بن جائیں اور امارات لے لیں. یہ پیشگوئی کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. ویسے تو وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ لک ہوز ٹاکنگ, یعنی خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ فارم 47 پر آئے ہیں ازہر من الشمس سے. اور اگر میں کہوں کہ کوئی ایک شخص آپ نام بتائیے کہ سب سے زیادہ ڈاؤٹ, کم ڈاؤٹ کس پر ہے, سب سے زیادہ کم ڈاؤٹ کس پر ہے کہ وہ فارم 47 پر آیا ہے, کوئی ایک نام بتائیں تو آپ خواجہ آصف اور ریحانہ ڈار کے بتائیں گے کہ 60,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے اور آپ صبح 4 بجے 1 گھنٹے کے لیے سوئے ہیں, جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ خواجہ آصف تو جیت گئے. اگرچہ چودھری سالک وغیرہ کا بھی یہی ہوا ہے, لیکن بہرحال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار سب سے پہلا نام کون سا آتا تو آپ کے ذہن میں خواجہ آصف کا نام آئے گا. تو ایسے شخص کو تو شرمندگی میں جو ہے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے شرمندگی کتنا, یعنی شرمندگی جو ہے انسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیتی ہے. جو گلٹ ہوتا ہے, گلٹ. ابھی رات میں وہ دیکھ رہا تھا, ابھی پرسوں لانچ ہوا ہے اسکوئڈ گیم کا 3را سیزن اور آخری سیزن, تو اس میں وہ جو خاتون تھیں, نام میرے ذہن سے نکل گیا, جنہوں نے اپنے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس نے اپنی ایک کولیگ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو مار دیا اور پھر خودکشی بھی کر لی بعد میں. اور آپ کو وہ فوٹوگرافر یاد ہوگا جس نے ایک ڈراؤٹ کی کیفیت میں, قحط کے عالم میں, ایک زندہ بچے کو جب ایک وہ گدھ کھا رہا تھا تو اس نے تصویر بنائی اور اس پر تنقید یہ ہوئی کہ گدھ ایک بچے کو کھا رہا تھا, تم نے بچانے کی خاطر اس کو اسے جو ہے وہ اس کی تصویر بنا رہے تھے. تو اس شخص نے, اس فوٹوگرافر نے خودکشی کر لی تھی, گلٹ تھا اسے. لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں. جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں وہ ان سے تھوڑی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شرمندگی کا, میں یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خواجہ آصف کو اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے یا سوچنا چاہیے, لیکن خاموشی تو اختیار کرنی چاہیے. گلٹ کی وجہ سے کم از کم چپ تو رہنا چاہیے. سیاست ہی چھوڑ دیں گلٹ کی وجہ سے, زندگی نہ چھوڑیں, دنیا نہ چھوڑیں, سیاست تو چھوڑیں گلٹ کی وجہ سے کہ یار یہ میں نے کیا کیا, ساری عمر میں نے سیاست کر کے آخر میں کیا منہ کالا کر رہا ہوں. اور خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ الگ پارٹی بنا کر یہ جو ہیں یہ کر دیں گے. مجھے نہیں پتا اس میں کتنے بکاؤ ہوں گے, ویسے تو بہت سارے لوگ کمپرومائز ہیں, لیکن لاجک یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 1.5-2 سال تک اس وقت پابندیاں سہیں جب ان کو یہ سمجھایا جا رہا تھا, روپوشیاں کاٹی, ان کو سمجھایا جاتا کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جیت تم سکتے نہیں ہو, جیتنے تمہیں دیں گے نہیں. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی الیکشن لڑا, آزاد حیثیت میں لڑا. پھر ان پر دباؤ تھا کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے آزاد ہو, تمہارے پاس موقع ہے کہ تم نون لیگ میں چلے جاؤ. لیکن ان لوگوں نے نون لیگ میں جانے کی بجائے سنی اتحاد کونسل میں جانے کا فیصلہ کیا. ایک آدھے کے علاوہ, یہ لاہور سے ایک آدھ گندا انڈا, اس کے علاوہ کوئی نہیں بکا, کوئی نہیں بکا. اور وہ جو لاہور والا گندا انڈا تھا اس نے بھی زندگی کا آخری الیکشن لڑنا تھا, وہ لڑ لیا. زندگی میں دوبارہ اس کو نون لیگ بھی ٹکٹ نہیں دے گی جو نون لیگ کے ساتھ وہ گیا تھا. تو چند گندے انڈوں کو چھوڑ کر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے اتنی سختیاں سہیں, مصیبتیں سہیں, اپنے حلقے کو اگلے کئی نسلوں کے لیے سیکیور کر لیا ہے, ان سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں فارم 47 کا لالچ دے کر کہ وہ نون لیگ میں آ جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کے اپنے لوگوں کو وہ ٹکٹ دیں گے یا آپ کو اگلے الیکشن میں آپ کو دیں گے. تو خواجہ آصف صاحب کا کیا ہے, کچھ بھی کہتے رہیں. آدم تارڑ نے بڑی مزے کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں آزاد امیدوار مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہو سکتے. آزاد امیدوار مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہو سکتے. آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. چلیے مان لیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد یہ تھے کیوں تھے آزاد, کس نے آزاد کیا؟ سپریم کورٹ نے تو نہیں کیا. قاضی فائزہ صاحب تو جاتے جاتے کہہ گئے کہ جی میں نے تو یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا, میں نے یہ کب کہا تھا کہ یہ آزاد ہیں؟ ان کو پی ٹی آئی کا تو تصور کرنا چاہیے تھا. تو الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کیا نا, غلطی تو الیکشن کمیشن کی ہے. غلطی الیکشن کمیشن کی ہے, اس غلطی کو کوئی نہیں سدھارے گا. الیکشن کمیشن کی غلطی کو کوئی نہیں سدھارے گا, الیکشن کمیشن خود بھی نہیں سدھارے گا. یہ قوم ہے, یہ آئین ہے, یہ کوئی نارمز ہیں, کوئی اخلاقیات ہیں.
یہ وہی موصوف ہیں اعظم تارڑ صاحب جو تھوڑے دن پہلے فرما رہے تھے ایک بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے کہ میرے بس میں ہو تو میں میاں بیوی کو اکٹھے سلا دوں اڈیالہ میں. وقت ایک سا نہیں رہتا تارڑ صاحب، وقت بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی کے لیے سیٹ ہے اور کبھی کسی کے لیے جیل ہے. تو ڈرنا چاہیے، خدا کا خوف کھانا چاہیے. الیکشن کمیشن نے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. کہا ہے کہ سیاسی دباؤ کبھی فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سیاسی دباؤ کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، ویسے میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ سیاسی دباؤ وہ قبول نہیں کرتے، دباؤ کوئی اور دباؤ قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کسی اور کے ملازم ہیں، ہم سیاستدانوں کے ملازم نہیں ہیں، ہمیں تو کہیں اور سے احکامات آتے ہیں، ہم تو اس کی پاسداری کرتے ہیں. سیاسی دباؤ کبھی قبول نہیں کیا. سچ ہے یہ بات، ویسے میں نے غلط لکھ دیا تھمبنیل پہ کہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ. صدی کا سب سے بڑا سچ ہے. وہ کہتے ہیں سیاسی دباؤ کبھی فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوا. پھر کون سا دباؤ اثر انداز ہوا ہے، اس دباؤ کا نام ذرا لکھ دیں اور بیان میں بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا. آخری بات یہ کہ سوات سانحے پر بڑی سیاست ہو رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اسپتالوں میں آئے دن بچے مر رہے ہیں. پرسوں ہی خبر تھی کہ پاک پتن میں 20 بچے ناقص سہولیات کی وجہ سے، کبھی آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بچے مارے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں خانے وال میں کچھ مہینے پہلے مریم نواز نوٹس لیتی پھر رہی تھی کہ آکسیجن ختم ہوگی، بچے مارے گئے. تو یہاں 30 بچے، 20 بچے، 40 بچے مر جاتے ہیں. اس پر تو وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ استعفیٰ طلب کیا جائے. علی امین گنڈا پور پر میں نے خود بڑا کریٹیسزم کیا کل، میں نے بھی تنقید کی حکومت کی نااہلی پر، کرپشن پر، سب چیزوں پر. لیکن یہ نون والے ان سے جب استعفیٰ مانگ رہے ہیں اور قرارداد منظور کر رہے ہیں تو یہ سیاست کر رہے ہیں. پہلے تو اپنے جو 20 بچے مارے گئے ہیں پاک پتن میں، ذرا ان کی تفصیلات نکالیں. ان کی تفصیلات آپ میڈیا پر آنے نہیں دیتے، کیونکہ میڈیا پر تو آدھے پیج کے اشتہار چل رہے ہیں آج کل، محرم کے ویسے بھی چلتے رہتے ہیں. تو میڈیا کو تو آپ نواز کے رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کے خلاف تو آواز نہیں اٹھے گی. لیکن کل سارا دن ایکٹیو ہوئے تھے. عطا تارڑ صاحب بھی پریس کانفرنس، جناب بیرسٹر عقیل ملک بھی پریس کانفرنس، جی عظمیٰ بخاری بھی پریس کانفرنس، سارے آئے ہوئے تھے پریس کانفرنس کرنے. اور اپنی ٹالرنس کا حال یہ ہے کہ جنہوں نے صوبائی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا تھا، ان لوگوں پر 10-10 لاکھ روپے جرمانے، ان کے اوپر ان کی جناب معطلیں، ان کی جو یعنی احتجاج پارلیمنٹ میں کب نہیں ہوا، اسمبلیوں میں کب احتجاج نہیں ہوا. جب پی ٹی آئی کا وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا تھا تو پیچھے جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا نون لیگ کی طرف سے، کب احتجاج نہیں ہوا. لیکن ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس لایا جا رہا ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا. تو یہ چھوٹے موٹے ڈکٹیٹر جو ہیں یہ اب پیدا ہو گئے ہیں اور خود کو بھی ڈکٹیٹر سمجھنے لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود کفیل ہیں ڈکٹیٹرشپ میں، ہمیں کسی اور ڈکٹیٹر کی کیا ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.